अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। इरशाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। अपोजिशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती है उसके आइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, और जो बज़ाहिर उज़र बयान किया गया है वो यही है कि जो इससे पहले कानून साजी का अमल था हुकूमत ने एकतरफ़ा तौर पे उसे बुलडोज़ किया है। अब कितनी रेलेवेंस रहेगी और क्या असर डालेगा ये बाइकआउट अगर ये होता है मुल्की हालात पे। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने IMF के प्रोग्राम पे तनकीद की है। रीज़न क्या है? कुछ काफ लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्दियाती इंतखाबात को लेकर और दीगर मामलात भी हैं, इन पे डिटेल बात करेंगे। इरशाद साहब, जो अपोजिशन का ये फ़ैसला है कि जो पार्लिमानी कमेटी बर कौमी सलामती है आइंदा मीटिंग में नहीं जाएंगे, इम्पैक्ट क्या होगा अगर अपोजिशन बाइकआउट कर देती है? असल में ये तो हम एहसन इकबाल साहब से पूछेंगे कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया। मेरी इत्तला ये है कि एक तो अपोजिशन को ये जो यकतरफ़ा कानून साजी हुई इस पर बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खुलकर इसका इजहार भी कर रही है कि ये कानून साजी जिसमें एक अहम तरीन स्टेक होल्डर अपोजिशन है उससे बालातर उसको बालाए ताक रख कर ये सब कुछ कर लिया गया है। दूसरी शिकायत जो अपोजिशन को है कि जब पहले एक दो ऐसी मीटिंग्स हुई हैं तो उसमें वज़ीर आज़म साहब शरीक नहीं हुए और उन्होंने अहमियत नहीं दी, तो फिर अपोजिशन को क्या पड़ी है कि इस तरह के इजलास में जाती रहे जहाँ वज़ीर आज़म मौजूद ना हों जो मुल्क चला रहे हैं। लेकिन एक वजह जो मुझे मालूम हुई वो ये भी है कि शायद ये ब्रीफिंग जो है वो मोईद यूसुफ साहब दे रहे हैं, और पहली जो दो ब्रीफिंग्स में आर्मी चीफ़ और ISI चीफ़ शरीक हुए थे शायद वो शरीक ना हो रहे हों, तो एक वजह शायद ये भी हो सकती है। लेकिन ये एहसन इकबाल साहब से हम पूछ लेते हैं कि ये इंतहाई फ़ैसला आपने क्यों किया कि जी इस ब्रीफिंग में हम शरीक नहीं होंगे? जी इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने अभी खुद ही फरमा दिया है कि जो मुश्तरका इजलास हुआ था पार्लियामेंट का, उसमें स्पीकर ने जिस जानिबदारी का मुजाहरा किया और जिस तरह हुकूमत ने कानून साजी को बुलडोज किया, तो अब कोई उसकी अहमियत नहीं है कि स्पीकर की क़यादत में वहाँ बैठकर एक मुशीर से ब्रीफिंग ली जाए, और ये अपोजिशन का हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। और दूसरी बात यह है कि ये इस बात का भी सबूत है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे ये सलाहियत खो चुकी है कि ये किसी भी सतह पर अपोजिशन को इंगेज करे, ये किसी भी सतह पे यकजहती कौम के अंदर पैदा करे। आप हुकूमत के वज़रा के और वज़ीर आज़म के बयानात सुनते हैं और आपको पता लगता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये मज़ीद कशीदगी बढ़ाते हैं, ये तनकीद करते हैं, बिला जवाज़ झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, जबकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद इनकी हुक्मरानी और नाअहली की वजह से ख़तरात का सामना कर चुका है। बल्कि आप अगर कहें कि एक लिहाज से आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, मुल्क की खुद मुख्तारी को बेच के अब आप तैर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो IMF से मुआहदा किया है वो एक शर्मनाक मुआहदा है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है। इसी तरह एक बरादर मुल्क से जो पैसा लिया गया है और जिन शराइत पे लिया गया है कि आपने अपनी सॉवरन इम्यूनिटी भी सरेंडर कर दी है, तो ये तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का कत्ल कर दिया है हुकूमत। आसन साहब कतई कलामी माफ़, ये मैं इससे सवाल करना ही चाहता था, ये आप ले आए। ये सऊदी अरब हमेशा हमारे साथ बड़ा उसका दोस्ताना और मुरब्बियाना एक होता था, ताल्लुक़ होता था। जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में जब सूरत हाल ख़राब थी 20 अरब रुपया उन्होंने दे दिया था जो ज़कात के मुस्तहक़ हैं उनमें आप तकसीम करें। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब एटमी तजर्बात किए तो तेल हमें मिला मौख़र अदायगी पर 2 साल के लिए, ग़ालिबन $2 अरब का वो तेल था। अब उन्होंने इतनी शराइत क्यों आयद की और ये सूद पर पैसा दिया है एक लिहाज से कि जो पैसा पार्क होगा स्टेट बैंक में उस पर वो वापसी पर सूद भी लेंगे। तो ये हमारे दरमियान कोई ताल्लुकात में सदमहरी है या कोई और वजह है या अमरीकी दबाव है? देखिए इरशाद साहब, आप इसमें एक और भी अगर जिक्र कर दें कि जब हमारी हुकूमत आई थी तो सऊदी अरब ने $1.5 अरब पाकिस्तान को डेवलपमेंट के लिए तोहफे में दिया था। बिल्कुल 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 $1.5 अरब ग्रांट में दिया था उन्होंने कि ये हमारा तोहफा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। आज आप देखिए जो शराइत हैं, ये तो हैरान कौन है, कोई इंसान समझ नहीं सकता कि आज पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क
کیا پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. چین کے ساتھ جو انہوں نے تعلقات کو بگاڑا ہے، سی پیک کا جو حشر کیا ہے، اسی طرح ہمارے جو برادر خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی کہ جو ماضی میں نظر آتی تھی. تو نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی ہے، نہ کوئی داخلی پالیسی ہے، سوائے اس کے کہ ہمیشہ الزام تراشیاں. اور چوتھے سال بھی حکومت کے وزراء کس ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی آج جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے. آپ اندازہ فرمائیے کہ اس غیر سنجیدہ طرز عمل میں انہیں یہ فکر نہیں کہ عوام کی مشکلات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، عوام کو مہنگائی سے کیسے نجات دینی ہے. کسان بیچارہ 9,000 9,500 ڈی اے پی نہیں مل رہی اسے کھاد کی بوری، اور جو مل رہی ہے وہ بھی ملاوٹ والی مل رہی ہے جو کہ 2400 روپے میں ملا کرتی تھی ہمارے دور حکومت میں. تو ہر شعبے کے اندر بینکرپسی ہے، ہر شعبے میں تباہی ہے. آسن صاحب، سعودی عرب اور چین دو ایسے ٹائم ٹیسٹڈ ہمارے دوست ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو تعلق ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، کسی حکومت کے ساتھ نہیں. حکومت کوئی بھی ہو، ہمارے تعلقات یکساں رہتے ہیں. تو کیا اب دونوں ممالک کی پالیسی چینج ہوگی جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو کیا اب پاکستان میں یہ دیکھا جائے گا کہ حکومت کون سی ہے اور اسی کی بنیاد پر ہمارے تعلقات آگے بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ان ممالک کے ساتھ تو ہمارے ریاست کی سطح پہ تعلقات ہوتے ہیں. لیکن ارشاد صاحب دیکھیے، جو آپ کی معاشی فنڈامنٹلز ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں. اگر آج آپ کے ملک کی معیشت اس سطح پہ لے آئی گئی ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اور آپ مسلسل اپنے خسارے کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، لوگوں میں ایک مصنوعی خوشحالی کا احساس دلانے کے لیے حکومت نے امپورٹ کا دروازہ کھول دیا، گاڑیوں کی امپورٹ کھول دی کہ اس کو کچھ پولیٹیکل مائلیج ملے. لیکن اس نے جو آج ہمارا خسارہ ہے وہ بے قابو کر دیا ہے. اور جب آپ کے فنڈامنٹلز جو ہیں اتنے بے قابو ہو جائیں تو کوئی بھی آپ کو پیسہ دیتا ہوا چاہے کتنا بھی جھجکے گا. جی ٹھیک ہے، فنڈامنٹلز آف اکانومی جو ہیں وہ تو ڈسٹرب ہیں. آج کی اگر ہم دیکھیں تو سٹاک مارکیٹ نے آج نوز ڈائیو کیا ہے، 2000 پوائنٹس کی کمی آئی ہے انڈیکس میں. ڈالر آج پھر اوپر گیا ہے. گورنر پنجاب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اتنے گمبھیر حالات ہیں لیکن اس کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ اثر نہیں ڈال پا رہی ہے. اگر اثر ڈال پا رہی ہوتی تو کچھ عوام کو ریلیف ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن نے تو اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ حکومت قومی اسمبلی میں بھی پے در پے 2 بلز کے اوپر شکست اس نے کھائی. اس کے بعد وہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو اس نے بلایا تھا اس سے بھی اسے فرار اختیار کرنی پڑی. حکومت کے اتحادی جو ہیں اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے. یہ تو پھر ٹیلی فونوں کا کمال ہے، اور ٹیلی فونوں کی برکت سے حکومت دوبارہ جڑ گئی اور اس نے مشترکہ اجلاس میں بلڈوز کر لیا قوانین کو. اور وہ بھی ایک بہت کویسچنیبل ہے، سوالیہ نشان ہے اس اکثریت پہ، چونکہ جب ری کاؤنٹنگ کے لیے کہا گیا تو اسپیکر نے صاف انکار کر دیا، اور اسی وجہ سے پھر اپوزیشن نے بوائیکاٹ بھی کیا. تو یہ حکومت اپنے پیروں پہ تو نہیں کھڑی ہے، یہ وینٹیلیٹرز کے ساتھ زندہ ہے. جس دن وینٹیلیٹر اس کے اتر گئے، زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹوں میں یہ حکومت بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گی. تو حسن صاحب، یہ وینٹیلیٹرز تک آپ کی رسائی ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہے. ہم تو سن رہے تھے کہ جی ایک جو ہے برابری کی سطح پہ، مساوی سطح پہ اب فیلڈ مل گئی ہے اپوزیشن کو بھی، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے جو الیکشن تھے اس میں حکومت کو پلینگ فیلڈ ملی ہے، لیول پلینگ فیلڈ. آپ نے درست فرمایا کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات تھے اس میں ایک بہت اعتماد بحال ہوا تھا عوام کا قومی اداروں کے اوپر، چونکہ کسی قسم کی کوئی مداخلت کی شکایت نظر نہیں آئی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جو مشترکہ اجلاس ہوا ہے اس میں جس طرح ٹیلی فون چلے ہیں اس سے پھر بد اعتمادی پیدا ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قومی اداروں نے خود کو سیاسی معاملات سے علیحدہ نہیں کیا تو پہلے ہی اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا ملبہ ان پر گر رہا ہے. وہ مزید اس کے لیے عوام کی نظر میں مجرم ٹھہریں گے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ نہ ان کے اپنے حق میں ہے اور نہ ملک کے مفاد میں ہے.
اچھا یہ فرمائیں کہ یہ ای وی ایم کے حوالے سے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن تو اب بلدیاتی بھی اور قومی بھی اور ضمنی بھی اسی مشینوں کے ساتھ ہوں گے اور الیکشن کمیشن کو کرانے پڑیں گے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کرائے گئے تو ہم ٹی ایل پی ماڈل اپنائیں گے, تحریک لبیک کا ماڈل اپنائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 1977 کی طرح کی کوئی تحریک چلانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. حکومت تو صرف سیاست کھیل رہی ہے ای وی ایم مشینوں کے اوپر. اسے بھی پتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر الیکشن 2023 میں بھی ہونا ہے تو یہ 8 لاکھ مشینیں کوئی انہیں فراہم نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ ارشاد صاحب یہ دھاندلی کی جو ہمارے خدشات ہیں کہ الیکٹرانک دھاندلی ان مشینوں سے کیسے ہوتی ہے, اسے ایک طرف رکھ دیں لمحہ بھر کے لیے. اگر آپ انڈیا کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ اس پر اعتماد لوگوں کا برقرار رہے, تو یہ 20 سال کا عرصہ ہے جس میں انہوں نے یہ سب کچھ مکمل کیا. مثال کے طور پہ وہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے علیحدہ ای وی ایم ویئر ہاؤسز ہیں ہر ضلع اور تحصیل کی سطح پہ, جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو سر بہ مہر رکھا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی نمائندگی میں, ان کی موجودگی میں. پھر ہر جو ان کا ویئر ہاؤس ہے اس پہ سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ہوتی ہے. پھر جب الیکشن سے قبل یہ مشینیں نکالی جاتی ہیں تو سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہوتے ہیں, سی سی ٹی وی ہوتی ہے. پھر ان کی حفاظت اور ویئر ہاؤسز کی حفاظت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سیکیورٹی فورس ہوتی ہے. پھر ان کی ایک بڑی بہت لمبی تربیتی اسکیم ہے کہ جب یہ مشینیں نکالی جاتی ہیں اور انتخابی عمل مکمل ہونے تک ان کا ٹیسٹ, ٹرائل اور ان کا جو رن ہے اس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو شریک کیا جاتا ہے. ایک بڑا الیبوریٹ سسٹم ہے ہمارے. لیکن یہ حسن صاحب یہ سارا کچھ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے نا, اگر آپ تعاون کریں تو یہ سب کچھ یہاں ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, میں نے تو یہ کہا کہ ہمیں تو اس سے بڑھ کر یہ خدشات ہیں کہ ان مشینوں کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, ان مشینوں کو ہیک کیا جا سکتا ہے, اور ہمارے جو ریاستی اداروں کا ماضی ہے ابھی لوگوں کا ان پر اعتماد بحال نہیں ہوا. بھارت میں اس طرح کی کوئی شکایت نہیں کہ وہاں پر ریاستی مشین کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہوں کہ وہ جانبدار ہے. ہمارا تو اصل سب سے بڑی ایک نکاتی الیکشن کی اصلاحات ہے. ہمارے قانون میں تو کوئی سکم نہیں ہے. احسن صاحب اب کریں گے کیا, احسن صاحب اب کریں گے کیا, کیونکہ حکومت تو ایک طرح سے فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ الیکشن کمیشن کی فنڈنگ بھی ای وی ایم سے مشروط ہو چکی ہے. نہیں, وہ اگر یہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو اس کی فنڈنگ کے لیے آئین میں تحفظ حاصل ہے. یہ حکومت کی خام خیالی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی فنڈنگ روک سکتا ہے. یہ صرف الیکشن کمیشن کو دھونس دے رہے ہیں, یہ ان کو مروب کرنا چاہتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے صرف ایک حکومت کو سیٹسفائی نہیں کرنا. اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ای وی ایم کے مخالف ہیں تو یہ الیکشن تو پہلے دن سے ہی متنازع ہو جائے گا. اور اگر آپ وہ ای وی ایم دیکھیں, اگر مخالف لوگ جائیں تو یہ ای وی ایم پہ آپ کیا ہر جگہ ایک سپاہی کھڑا کریں گے؟ اگر کوئی وہاں پہ شخص ایک مکہ مارے اس مشین کے اوپر, وہ مشین ٹوٹ جائے گی اور پھر آپ اس کا متبادل کیا لائیں گے؟ آپ کا الیکشن ہی ختم ہو جائے گا. یہ فرمائیں کہ یہ جو ٹی ایل پی طرز کی ہے تحریک کی دھمکی رانا صاحب نے دی ہے, یہ آپ کی جماعت نے اس پر سوچ بچار کیا ہے, رانا صاحب کی ذاتی رائے ہے؟ دیکھیے نا, لانگ مارچ کی جو تجویز ہے وہ تو پی ڈی ایم کے زیر غور ہے. اور اب تو پاکستان میں جو ماڈل ہے سیاست کا وہ یہی کامیاب دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ٹی ایل پی کا طرز سیاست اپنائیں تو اپنے مطالبات منوا کے 72 گھنٹے میں گھر چلے جائیں. جو لوگ جتھوں میں آتے ہیں ان کے لیے قتل کے مقدمے بھی معاف ہو جاتے ہیں, ان کے لیے شیڈیول 4 بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جو لوگ بیلٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جو نہتے ہیں, وہ 3 سال سے بے گناہ مقدمے, جھوٹے مقدمے نیب کے بھگت رہے ہیں, عدالتوں کی پیشیاں بھگت رہے ہیں, سزائے موت کے قیدیوں کی چکی بھگت رہے ہیں. تو پاکستان میں تو جو ریاست نے
ایک ماڈل پیش کیا ہے جس کو تقلید ہر جماعت کو اب شاید کرنی پڑے گی. وہ نہیں، آسن صاحب یہ تو کام آپ کے دور میں ہوا، وزیر داخلہ تھے اور آپ نے بھی یہ مقدمات بھی ختم کیے اور مطالبات مانے اور مقدمات ختم کیے. وہی کچھ یہ تھا کہ جی فرق یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک منظم سازش کے تحت دھرنا دیا گیا تھا اور اس وقت کی اپوزیشن اس دھرنے کی پشت کے اوپر کھڑی تھی. اور جب ہمارے پاس انٹیلیجنس کی یہ رپورٹس آئیں کہ سندھ کے اندر 2 مسلکوں کے درمیان فساد شروع ہو گیا ہے، تو اگر ہم فوری طور پہ ان کو راؤنڈ اپ وہاں سے ڈسپرس نہ کرتے، خدا نہ خواستہ یہ فسادات پنجاب میں بھی آ جاتے، جہاں ہر محلے اور ہر گاؤں اور ہر شہر کے اندر آمنے سامنے ان دونوں مسالک کی مساجد اور مدارس ہیں. پاکستان میں بیروت جیسا قتل و غارت اور خون کی ندیاں بہہ جانی تھیں. اس خوف اور اس خطرے کے پیش نظر پھر ہم نے فوری طور پہ اس چیز کو ریپ اپ کرایا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ جو دھرنا تھا وہ کوئی تحریک ختم نبوت نہیں تھی، وہ تحریک ختم حکومت تھی جس کے لیے استعمال کیا گیا اسی گروہ کو. نہیں لیکن دیکھیں وہ پنجاب سے لاہور سے روانہ ہوئے، کہا یہ جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے ان کو صرف پیسے دیا بلکہ سہولتیں دیں اور اسلام آباد لا کے بٹھا دیا. پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، باخبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تو بنائی ہی طاہر القادری صاحب کے مقابلے میں گئی تھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی تخلیق تھی. وہ اگر آپ اس پہ زیادہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، چونکہ جو انتظامی مشین جی اس پہ اگر نہ زیادہ بات کی جائے بہتر ہے، چونکہ جو انتظامی مشین تھی وہ زبردست دباؤ میں تھی. اور اس کے علاوہ پولیس کی جو فورس ہے ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد اس کا جو مورال ہے وہ ختم ہو چکا تھا، وہ کسی کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو وہ ایک بڑے مخصوص حالات تھے جس میں ہم نے سامنا کیا. آج تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، میڈیا نے کوریج نہیں کی، اپوزیشن نے سپورٹ نہیں کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر حکومت کہاں گئی. اچھا یہ فرمائیں کہ اگر اگلے الیکشن ای وی ایم کے تحت ہوتے ہیں یا بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، اگلے تو خیر بعد کی بات ہے، وہ موجودہ حکومت تو نہیں کرائے گی، ای وی ایم کے تحت بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، ضمنی انتخابات مجبور کیا جاتا ہے، تو پھر آپ بائیکاٹ کریں گے ایسے الیکشنز کا یا کیسے روکیں گے؟ دیکھیے آئین کے تحت آزاد منصفانہ شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور اگر الیکشن کمیشن ٹیکنیکل بنیاد پہ اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اتفاق رائے حاصل نہیں کر سکتا تو الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نتیجے میں ہی الیکشن کرائے. اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے آزاد شفاف الیکشن کے تقاضے پورے کرنے ہیں. لہٰذا میں کوئی ای وی ایم کا ایسا امکان نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. نہیں لیکن اگر میں قانون سازی ہو گئی ہے، اس قانون سازی کے بعد بھی الیکشن کمیشن انکار کر سکتا ہے، اور میں تو اس مفروضے پر بات کر رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اپوزیشن کا نقطہ نظر کیا ہوگا، کیا راستہ اختیار کریں گے؟ آپ کے آئین میں یہ درج نہیں ہے کہ 10 سال کے اندر اندر تمام کاروبار مملکت اردو زبان میں کر دیا جائے گا. اس بات کو کتنے سال ہو گئے ہیں. لہٰذا جو عملی انتظامی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور اگر صرف آپ ایک قانون بنا دیں تو وہ کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ اسی کے تحت ای وی ایم اب آ جائے گی. ای وی ایم تب آئے گی کہ اگر اس کے ذریعے آزاد منصفانہ الیکشن کے تقاضے پورے ہوں گے. جرمنی جیسا ملک جو ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے وہ رد کر چکا ہے. احسن صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے، احسن صاحب لاسٹ کویسچن، آئی ایم ایف کی شرائط آپ کے سامنے ہیں اور اس کے لیے جو پری تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ کلیئر ہے کہ بوجھ اس کا عوام نے اٹھانا ہے. پی ڈی ایم بھی اپنی جدوجہد اپنی مزاحمت جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن آپ کا ایکشن پلان کیا ہے؟ ایسا ایکشن پلان کہ جس سے کم از کم کوئی ریلیف عوام کے حصے میں بھی آئے. پیپلز پارٹی تو 10 دسمبر سے مہم شروع کر رہی ہے مہنگائی کے خلاف، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو 10 دسمبر سے شروع کر رہی ہے. ہم نے تو پچھلے کئی ہفتوں سے شروع کر رکھی ہے اور پاکستان کے طول و عرض میں پی ڈی ایم کے زیر تمام جلوس اور جلسے اور احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں. اور اب 6 دسمبر کو جو سربراہی اجلاس ہے پی ڈی ایم کا، اس میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. ہمارا بھی احتجاج
پیپلز پارٹی سے بہت پہلے سے جاری ہے اور انشاءاللہ اسے مزید اس میں ہم تیزی لائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیڈران یہ کہتے ہیں کہ احتجاج وہ ہوتا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہو، اور مثال وہ 77 کی دیتے ہیں، اور بعد کے جو احتجاج ہوتے رہے وہ کہتے ہیں یہ کون سا احتجاج ہے جو ہفتے بعد 15 دن کے بعد جو صرف سردیوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیے پیپلز پارٹی اگر ہمارے احتجاج پہ کوئی اعتراض انہیں ہے تو وہ خود کر کے دکھا دیتے، تو انہوں نے خود بھی نہیں کرنا اور اپوزیشن پہ تنقید کرنی ہے۔ میرے خیال میں یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے پہ تنقید کریں، لہٰذا پیپلز پارٹی کے ہم کسی تنقید کا جواب نہیں دینا چاہتے، چونکہ ہمارا ہدف پیپلز پارٹی نہیں ہے، ہمارا ہدف یہ نظام اور یہ حکومت ہے جس کو ہم ہٹا کے عام انتخابات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کے جو بیانات ہیں جو وہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کے خلاف دیتے ہیں وہ صرف اپوزیشن کے صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، پتہ نہیں کسے خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسان اقبال صاحب، آپ کے وقت کا آپ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ریاض فتیانہ صاحب سے جانیں گے کہ بظاہر جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ فتیانہ صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے، لیکن آج وزیراعظم کے ساتھ ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی یہ ان سے جانیں گے، ہم ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ریاض فتیانہ صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی سے ایم این اے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فتیانہ صاحب۔ فتیانہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کارگزاری سنتے ہیں آج جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، لیکن جو گورنر پنجاب ہیں چودھری سرور صاحب، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے 6 ارب ڈالر کے بدلے ہم نے سب کچھ لکھ کے دے دیا ان کو، 6 ارب ڈالر، 6 بلین۔ جی ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا یہ ذرا دیکھیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے ٹوٹل ہمیں 6 بلین ڈالر دینا ہے اوور دا پیریڈ آف 3 ایئرز۔ 2 بلین ڈالر انہوں نے سالانہ ہمیں دینا ہے اور ہماری ہر چیز انہوں نے لکھوا لی، لون ہے، ہر چیز لکھوا لی انہوں نے، 6 بلین ڈالر دے کے 3 سالوں میں دینا ہے۔ ارشاد صاحب، ایسے وقت میں چوئی صاحب کی طرف سے یہ تنقید آلریڈی، جب ایک پارلیمنٹیرین، ایک بندہ پی ٹی آئی کے لیے حکومت چلانے کے لیے اہم ہے۔ ایک تو چودھری سرور صاحب جب پاکستان میں گورنر ہاؤس میں ہوتے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، وہ کھل کر بات کرنے کے عادی ہیں، صاحب کو یہ وہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ایسا ہی کرتے تھے اور آج کل بھی وہ یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان دنوں تھوڑا سا وہ ہرٹ ہوئے ہیں، ناراض کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یا ان کو تھوڑی سی پریشانی، مایوسی ہوئی ہے۔ گورنر سرور صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یورپی یونین میں یہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہمیں جب ملا تھا تو اس وقت ان کی بہت کوششیں تھیں، اور وہ جو سجاد کریم صاحب ہیں یورپی یونین کے ممبر ہیں، مسلمان ممبر ہیں، پاکستانی ہیں، ان کی کوششیں تھیں، ان کے کچھ دوستوں کی تھیں، اور ابھی 1.5 مہینہ پہلے یہ یورپی یونین کے دورے پر گئے تھے، اور پاکستان کے حوالے سے جو ایک قرارداد منظور ہوئی تھی یورپی یونین میں، اور اس کے بعد جو شرائط رکھی گئی تھیں، اور صرف وہ جو قرارداد تھی اس کے پاکستان کے حق میں صرف 3 ووٹ آئے تھے، اور باقی سب نے این بلاک کو ہمارے خلاف قرارداد منظور کی تھی۔ تو اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے جو صاحب نے ایک دورہ کیا، تو ابھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ برطانیہ اب یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے، تو برطانیہ کے لیے الگ سے انہوں نے پلان دیا تھا عمران خان صاحب کو، جی میں پھر جاؤں گا اور ممبران سے ملوں گا اور یہ کروں گا۔ جب یہ گلاسگو کی ماحولیاتی کانفرنس ہو رہی تھی اور یہاں وفد تشکیل دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے ریکویسٹ کی وزیر اعظم عمران خان سے کہ مجھے آپ اس وفد کا حصہ بنائیں، بلکہ میں اس کو لیڈ کروں، وہاں ورلڈ لیڈر موجود ہوں گے، اور بہترین موقع ہوگا کہ میں لوگوں سے مل کر یورپی یونین کے جو سربراہان ہیں یا ڈیلیگیشنز ہیں، پاکستان کی اہمیت، افغانستان کے ایشو پر پاکستان کا کردار، علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار میں قائل کروں گا، اور پھر آئندہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن اور چودھری سرور صاحب سے وزیر اعظم نے وعدہ کیا کہ ایسا ہوگا، لیکن جب یہ کانفرنس شروع ہوئی اور ڈیلیگیشن روانہ ہوا تو پتہ چلا کہ چودھری سرور صاحب کا نام نہیں ہے۔ اب وہ برطانیہ میں ہیں، وہ انڈیویجولی مل رہے ہیں،
اور بھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے اثرات ہیں، لیکن اگر وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوتے اور کانفرنس میں شریک ہوتے. یہ کاوش ان کی انفرادی ہے یا یہ ٹاسک ہے وزیر اعظم کی طرف؟ وزیر اعظم کی طرف سے ٹاسک انہوں نے لیا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. اچھا. لیکن اگر وہ کانفرنس، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کانفرنس کا حصہ ہوتا تو ایک تو یہ بدمزگی سامنے آئی جس کے بارے میں ہم فتیانہ صاحب سے پوچھیں گے، شاید وہ بھی پیش نہ آتی اور وہاں ہمیں شرمندگی نہ ہوتی. دوسرا یہ کہ میں بہتر کاز کے لیے بہتر کام ایک اچھا پلیٹ فارم تھا جس کو مس کر دیا گیا. ٹھیک ہے. کچھ اور بھی ان کے شکوے شکایات ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ چودھری سرور صاحب جو یہاں افواہیں گشت کر رہی ہیں کیا سارا ہی ہوں کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا کوئی نئی پارٹی بنا لیں، ابھی وہ سٹیج میرا خیال ہے نہیں آئی. جی بالکل ٹھیک ہے. میں فتیانہ صاحب سے اب پوچھیں گے کیونکہ یہ اس کانفرنس کو بھگتا کے آئے ہیں اور یہاں بھگت رہے ہیں. تو فتیانہ صاحب وہاں کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ پریشان بھی ہوئے کہ پاکستان کا کاز جو ہے اس کو نقصان پہنچا؟ یہ کون لوگ تھے جو بزنس کلاس، اپنی فیملی کے لوگوں کو بزنس کلاس میں لے کر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم برادرم ارشاد عارف صاحب اور فیصل عباسی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. دوسرا یہ کہ کلائمیٹ پر یونائٹڈ نیشن کی جو کانفرنس تھی COP 26 گلاسگو میں ہوئی ہے 1 سے 12 نومبر تک. اس میں دنیا کے کوئی 26-27 ملکوں کے سربراہان حکومت بھی تھے اور 195 ملکوں کے ڈیلیگیشنز. اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. 26ویں کانفرنس تھی کلائمیٹ پر. اس سے پہلے کافی معاملات ہوئے ہیں دنیا میں. تو اس پہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ چودھری سرور صاحب نے پیشکش کی تھی کہ انہیں اس کا اگر سربراہ بنا دیا جائے، کیونکہ گلاسگو وہ شہر ہے جہاں سے چودھری سرور صاحب 3 دفعہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، کونسلر بھی رہے ہیں وہاں سے. ابھی ان کا بیٹا انس جو ہے وہ لیبر پارٹی سے ممبر پارلیمنٹ ہے وہاں پر گلاسگو میں، اور وہاں پہ اسکاٹ لینڈ کا وہ پارٹی ہیڈ بھی ہے. اور پھر وہاں پہ خود میرے حلقے کی بہت بڑی کمیونٹی ہے وہاں پہ، کمالیہ، ٹوبا، ٹیک سنگھ، پیرمل، اور وہ بہت بڑے اچھے بزنس مین ہیں. اور اگر سرور صاحب وہاں ہوتے تو پاکستانی کمیونٹی بھی انوالو ہو جاتی اور خرچہ بھی زیرو ہوتا، کوئی ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہوتا، کیونکہ وہ ضرورت نہیں تھی، سارا کچھ آؤٹ سورس ہو جاتا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پیسہ بھی بچ جاتا. اور سرور صاحب آبویسلی وہاں کے مقامی ہیں تو اچھا ڈیلیور کر پاتے. کیوں وہ پارٹ نہیں بن سکے؟ میرا خیال اس میں وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا تھا، ڈپارٹمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو آن بورڈ کرتے. ڈپارٹمنٹ نے کیوں نہیں کیا، یہ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. دوسرا اس میں میں بھی گیا ہوا تھا، میں ایک انٹرنیشنل اوورآل جو کنسورشیم ہے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا 135 ملکوں میں، اور 1500 اس میں شامل ہیں. تو ان کی دعوت پہ اور میرا باقاعدہ آبزرور اسٹیٹس تھا. میں 2 ہفتے پہلے یونائٹڈ نیشن کے ساتھ رجسٹر ہو چکا تھا. آپ یعنی سرکاری وفد کا حصہ نہیں تھے؟ چکا تھا، اسی وجہ سے میں ایئرپورٹ پر گیا ہوں. تو آپ سرکاری وفد کا حصہ نہیں تھے؟ کوارنٹین بھی مجھے نہیں کیا گیا، ایگزمپشن تھی. جی میں اس کا حصہ نہیں تھا. اور اس میں تو میرا خیال ہے کہ ملک امین اسلم صاحب تھے جو ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے، اور محترمہ زرتاج گل صاحبہ تھیں، اور 6 ان کے سرکاری ملازمین تھے. یہ کل 8 افراد کا سرکاری ڈیلیگیشن تھا، لیکن ویسے میرا خیال کوئی 16 بن جاتے تھے فیملی ممبر ڈال کے. اچھا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ فیملی ممبر جو تھے، یہ فیملی ممبر فتیانہ صاحب فیملی ممبر زرتاج گل کے تھے یا امین اسلم صاحب کے تھے؟ یہ میرا خیال ہے اب آپ خود پتہ کر سکتے ہیں، مجھے اس کا صحیح علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال زرتاج گل تو شاید اکیلی گئی تھی میرا خیال ہے. اچھا. بہرحال یہ ہے کہ اس پہ میں نے بھی اس کو وزٹ کیا. میں بلکہ 2 ایونٹس میں اور بھی، ایک جگہ تو میں اسپوکس پرسن تھا اور میں واحد ممبر پارلیمنٹ تھا ساؤتھ ایشیا سے جو پاورٹی ان اربن ایریاز جو ہے اس میں نے اپنا ورشن دیا. اور جو ہمارے اقدامات ہیں، احساس پروگرام، غربت کو پاکستان میں ختم کرنے کے اقدامات،
वज़ीर आज़म का विजन, वो सब मैंने बड़ा खुल के वहाँ बयान किया, और वो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है सारी प्रोसीडिंग। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की प्रोसीडिंग में भी मैंने हिस्सा लिया, और बाकी बहुत सी जगह मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी मैंने अपने तौर पर की, और पाकिस्तान की जिस हद तक वजाहत हो सकती है अपने प्रोग्राम नहीं, फतियाना साहब आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, एक सवाल ये है कि अगर ज़रताज गुल साहिबा अकेली गई थी तो फिर फैमिली मेंबर्स किसके थे? क्या सरकारी अफसरान के थे या अमीन असलम साहब के थे? ये 8 से 16 कैसे हो गए? जी ये तो कॉमन सेंस हर शख्स को यूज़ करनी चाहिए, अंदाज़ा आप सबको हो जाएगा। तो बहरहाल ये है कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन अब आप दे रहे हैं फतियाना साहब, मैं भी तफसील भी आप ही बेहतर दे सकते हैं ना, हम तो चले आम लोग जानना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल इस पर प्रोसीडिंग हो चुकी है। मोहतरमा मुनज़्ज़ा हसन साहबा चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी क्लाइमेट चेंज की, PTI के अहम रहनुमा हैं, और वहाँ पे एक MNA हैं, और बाकी भी बहुत सारे MNA, मेजर ताहिर सादिक साहब, और उन्होंने पॉइंट आउट किया था, और काफ़ी लंबी चौड़ी। नहीं तो ये बाकी लोगों का खर्च किसने उठाया फिर? ये भी क्या सरकारी खजाने से? सारी तफसील इसमें आ चुकी है। अच्छा ये फरमाएं कि आपने ये इशू उठाया वहाँ? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जी फरमाएं। जी मैं ये मुझे जो पता चला है वो शायद कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनका शायद कोई पैसा था खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में क्लाइमेट से मुतासरीन जो हैं, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं या बाकी उन चीज़ों को, उस प्रोजेक्ट में था पैसा, वहाँ से कैसे डाइवर्ट हुआ ये तो फिर मेरा ख्याल है क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी क्लाइमेट चेंज दोनों इसकी तहकीकात कर रही हैं, तो ये उनका मामला है। तो मेरा ख्याल ये अभी इस पे मैं कोई कबल अज़बात कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, वहाँ से आउटकम आ जाएगा। KPK और शुमाली इलाका जात के गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो पैसा था वो खर्च हो गया ये हमारे सरकारी वफूद और उनके बाल बच्चों पर, टबर पर, यही है ना जी? जी तो जी अब इस पे ये है कि ऑब्वियसली गरीबों पे खर्च होता तो बेहतर था। मेरा ख्याल उसमें कोई हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं थी, और वज़ीर आज़म तो आपको मालूम ही है बड़े स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। यही तो हैरत हो रही है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो तो किफ़ायत शारी करते हैं, वो तो वज़ीर आज़म हाउस में चाय और बिस्किट भी मुश्किल से मिलते हैं, और ये पैसा जो गरीबों के लिए आया था वो सारा इन्होंने अल्लाह में ख़र्च कर दिया। इसी पे तो हैरत हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आपने ये इशू जब उठाया यहाँ पार्लियामेंट उसमें स्टैंडिंग कमेटी में, तो वहाँ से आपको शोकाज नोटिस मिल गया पार्टी की तरफ से। पार्टी क्यों नाराज़ होगी? पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि हमारा ऑनरेबल मेंबर जो है जो ज़ाती हैसियत में वहाँ गया और वहाँ कौमी काज सर्व किया। अरशाद अरब साहब उसमें अरशाद अरब भाई इसमें वजाहत कर दूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसको अगर पढ़ कर देखें उसमें कोई शख्स जो है डायरेक्टली किसी डिसिप्लिनरी कमेटी को अप्रोच नहीं कर सकता, उसको दरख्वास्त देनी चाहिए पार्टी की हाई कमान को। अच्छा। और पार्टी की हाई कमान प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद अगर मुनासिब समझे तो केस फॉरवर्ड करती है डिसिप्लिनरी कमेटी को। ठीक है। मेरे वाला मामला इससे डिफरेंट है, वो आइनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की गई, डायरेक्टली मलिक साहब ने सीधा ख़त लिख दिया डिसिप्लिनरी कमेटी को। अच्छा। उन्होंने भी आइन नहीं पढ़ा और मुझे नोटिस कर दिया। अच्छा। तो मेरा ख्याल उसको वैसे भी नोटिस गैर आइनी है, पार्टी के अपने आइन के मुताबिक ये मलिक अमीन साहब ने लिखा पाकिस्तान के साथ। तो दूसरा मैंने इसका रिप्लाई जी मलिक अमीन असलम साहब ने ख़त लिख दिया और वो जी फरमाएं डायरेक्टली लिख दिया ना, पार्टी की तरफ से रेफर ही नहीं हुआ केस। पहली बात ये पार्टी ने केस फॉरवर्ड किया ना, पार्टी की हाईकमान के सवाल है, एक ब्रेक लेते हैं और वो उसकी कोई आईनी लीगल पोजीशन नहीं बनती। ठीक है, एक फतियाना साहब एक ब्रेक लेते हैं। ये भी एक सवाल, आप पार्लियामेंटेरियन हैं और आप पार्लिमानी कमेटी में ये बात उठा रहे हैं और फिर उसके बाद आपके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई जो है उसका नोटिस आपको आ जाए, इसकी क्या रीज़न है? और आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मीटिंग हुई है उसमें क्या गुफ्तगू हुई? ब्रेक के बाद आपसे जानते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फतियाना साहब, ये आपने बताया कि आइन के खिलाफ आपको नोटिस किया गया पार्टी की जानिब से। आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी मीटिंग हुई है, क्या ये शिकवा आपने उनके सामने भी रखा और दीगर जो मामलात है उस पर क्या आपकी बातचीत हुई और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा जो आपने बेज़ाब्तगी को पॉइंट आउट किया है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान? उसका जवाब मैं दे दूंगा। और जो इल्ज़ामात थे
مناسب تھے. حلف پر بھی یہ بات ہو سکتی ہے. اس لیول کے بندے کی طرف سے اگر الزامات آتے ہیں کہ اس نے سم فون مانگی اور ٹرانسپورٹ مانگی اور کہا کہ مجھے اندر داخل ہونے کا راستہ دو, حصہ بنا لو ڈیلیگیشن کا, تو میں تو آلریڈی انٹرنیشنل سطح پہ یونائٹڈ نیشن کا آبزرور اسٹیٹس تھا میرا, اور وہ میرے خیال ایک کنٹری لیول سے بڑھ کر میرا اسٹیٹس تھا آبزرور آف یونائٹڈ نیشن. نمبر 2 اندر جانے کا تو میں کارڈ تھا تو اندر گیا ہوں, ورنہ پویلین تک جا کیسے سکتا تھا. اور سم تو ایئرپورٹ سے اترتے ہی میں نے 31 اکتوبر کو 10 پاؤنڈ کی لے لی تھی, اور کیونکہ مجھے ریکوائرمنٹ تھی اس کے بغیر میں اندر جا ہی نہیں سکتا تھا. کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹ میں نے پیش کرنی تھی وہاں پہ. اور گاڑی کی مجھے کیا ضرورت تھی, مجھے تو فری ٹرانسپورٹ کا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کارڈ ملا ہوا تھا. قسم قسم کی ہر ٹرانسپورٹ میں فری یوز کر سکتا, ابھی میرے پاس ہے. میرے حلقے کے لوگوں کے پاس وہاں مرسڈیز اور کاریں ہیں اور رینج روورز ہیں. جب چاہتا سارے کھانے میرے دوستوں نے میرے کیے ہیں. میرے حلقے سے کم از کم سینکڑوں خاندان وہاں پہ ہیں اور میرے سارے سپورٹر ہیں میجورٹی ان کی. تو گاڑی نہ مجھے گاڑی کی ضرورت تھی, نہ سم کارڈ کی ضرورت تھی, نہ مجھے کوئی اپنا انٹری کی ضرورت تھی. تو میرا خیال وہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو کیوں انہوں نے ایسے الزامات لگائے جس کا وجود نہیں. وہ میں نے جواب دے دیا, کل پہنچ جائے گا. میں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ حلف بھی ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ کون جھوٹا ہے. خیر چھوڑے اس بات کو. تو آج بڑی سی خوشگوار میٹنگ رہی. پرائم منسٹر صاحب نے بلایا تھا اور اوور آل ان کی بڑی مثبت سوچ ہے, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کا ایک ہی تو خوبی ہے کہ وہ اندر باہر سے ایک ہیں, منافقت نہیں ہے. انہوں نے ان کا بیانیہ بھی بڑا واضح ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ اور جہاد. وہ کرپشن آؤٹ سائڈ آف پارٹی ہو یا ان سائڈ آف پارٹی ہو, اس پہ وہ کسی کو ٹالریٹ نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا وہ کسی کو روکیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور وہ ذاتی طور پر اچھے ہمبل انسان ہیں. بڑی خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوئی اور انہیں تجاویز مانگی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور بہتر کرنے کے لیے تاکہ پارلیمنٹ کی پریکٹس کرپشن کے خلاف مضبوط ہو, اور میں نے تجاویز بھی دی. جی اس ایشو پر بھی بات ہوئی, انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ بات پارٹی میں کرنے کی بجائے وہاں پارلیمانی کمیٹی میں کیوں کر دی؟ میرے خیال وزیر اعظم صاحب نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ مجھ سے بات کریں اس معاملے میں. انہوں نے پوچھا ہی نہیں, ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسی فضول چیز ہے. ان کا ساری باتیں ان تک پہنچ چکی تھیں, اس لیے انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. اس ایشو کو اتنا معمولی سمجھا اس ایشو کو کہ انہوں نے اس پر اہمیت دی نہیں, نہ مجھ سے اس پر کوئی سوال جواب کیا. اور باقی سارے ایشوز ہم نے ڈسکس کیے. بڑی طویل ملاقات ہوئی اور بہت خوشگوار ماحول میں, خوبصورت. اور کوئی بڑا میرے خلاف چلتا رہا جس کو پی ایس سی سے نکال دیا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کسی کے میں بہت عزت کرتا ہوں اپنے مخالفوں کی. کسی کو بھی سیاست میں اتنا گر نہیں جانا چاہیے کہ آپ جھوٹ کا سہارا لیں. تو میں خود آپ کو پتہ ہی ہے آنیسٹی کے ساتھ, ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ, ایک نظریاتی سوچ کے ساتھ میں سیاست کرتا ہوں. 6 دفعہ اسمبلی میں ہوں, میرا خاندان 9ویں دفعہ میں اکثر آزاد حیثیت سے جیتے ہیں. میں 3 دفعہ منسٹر رہا ہوں. یہ بتائیں فتیانہ صاحب, آپ کی ایک طویل خدمات ہیں اور حلقے کے لیے بھی, سیاست میں بھی آپ منسٹر بھی رہے, آپ اتنی دفعہ ایم پی ایم این اے بن چکے ہیں, اسٹوڈنٹ لیڈر آپ رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی منسٹری نہیں ملی, اور آپ کے اندر یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ صرف ماحولیاتی کانفرنس کا ایشو تو نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی لابی بھی آپ کے خلاف ہوگی جس نے سارا کچھ باہر کیا ہوگا, تو اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جی وہ میرا خیال ہے کہ شاید جنہوں نے الزامات لگائے ہیں ان کی رشتہ داریاں میرے مخالفوں کے ساتھ ہیں. اچھا. ایک میرے مخالف کے وہ ہمزلف ہیں, دوسرے مخالف کے وہ سالہ صاحب ہیں. اچھا. تو دونوں کے خلاف میں الیکشن لڑتا ہوں قومی اسمبلی کا. تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے کہنے پہ انہوں نے ایسی بات کہی ہو. لیکن وہ اپنا کیا کہتے ہیں کہ مولانا مارے تو مولا نہیں مردا. نہیں, یہ تو ذاتیات کی لڑائی ہے, خاندانوں کی لڑائی ملکی سیاست میں آ جائے فتیانہ صاحب, یہ تو بڑی ستم ظریفی نہیں آنی چاہیے. میں اس حق میں نہیں آنی چاہیے. میں اس پہ ایسے وزاداری بھی سیاست میں ہوتی ہے, تو وزیر اعظم صاحب نے بھی ہوتی ہے, بھی ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے کیا بتایا کہ اب کرپشن کے خلاف بیانیہ جو ہے, جب کسی کو سزا نہیں مل رہی, جب کوئی وصولی نہیں ہو رہی, تو اب وزیر اعظم صاحب کیا کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی آپ کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف آپ کا نیریٹو کامیاب ہو, لوگوں کو یقین ہے کہ آپ واقعی کرپٹ لوگوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اس ملک میں؟ دیکھیں ارشاد بھائی, میں آپ کو یقین دہانی کروا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم نیک نیتی سے کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے, ان کا کوئی بزنس پاکستان میں نہیں کرتے.
اور اوور آل دیکھا جائے تو ان کی نیت ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ یہاں پہ بیوروکریسی میں پچھلی جماعتوں کا بڑا انفلوئنس ہے, اور جو نیب ہے اس کے اپنے عہدیداران کا تقرر ان کے دور میں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ وہ رزلٹس نہیں نکلے. آپ کی بات درست ہے, اس میں نیب کی کیپیسٹی کا ایشو بھی ہے, اس میں اور انویسٹیگیشن کا جو پروسیس بہتر ہونا چاہیے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. عدلیہ کو بھی اس میں کرپشن کے خلاف جہاد میں ایک لیجسلیٹو کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے 3 آرگن ہیں نا اسٹیٹ کے, لیجسلیٹو, ایگزیکٹو اور جوڈیشری. جب تک تینوں ایک پیج پر نہیں آئیں گے, پاکستان کی میں کرپشن کا پروسیس سلو ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. کم ضرور ہوا ہے, ختم نہیں ہوا. دنیا میں 100% ختم کہیں بھی نہیں ہوتا, نہ ہوا ہے نہیں, لیکن کم تو ہوا ہے, کم ہو سکتا ہے. فتیانہ صاحب, پارٹی کے اندر جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر اس طرح کے لوگ وزیر اعظم کے قریب ہوں گے, جو UNDP کا فنڈ جو ہے اپنے بال بچوں پر خرچ کر دیں گے, کانفرنس کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں, تو پھر یہ بیانیہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں آپ نے وزیر اعظم سے کہا؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم کو اس بات کا شاید پہلے علم نہیں تھا. ویسے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, وہ خود ہی ساری چیزیں جو کہ آلریڈی 2 بڑے فورم انکوائری کر رہے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اسٹینڈنگ کمیٹی کلائمیٹ چینج. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں رہتی. وزیر اعظم بڑے باخبر رہتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں, تحقیقاتی ادارے کام کرتے ہیں, پارلیمنٹری پریکٹس چل رہی ہے. تو میں نے بہرحال کوئی ایسی بات نہیں کی, کیونکہ یہ موضوع تھا ہی نہیں, تو بلا وجہ اس پہ بات. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اہم ترین بات جو ہے اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے کوئی ٹاسک آپ کو دیا, آپ کو یا باقی ممبران کو؟ جی, ہم سب ایک پیج پر ہیں, اور اس میں obviously ہم چاہ رہے ہیں کہ ریسرچ بیسڈ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہو. ممبران پاکستان یہ PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اور اس کی پرفارمنس پہلے وزیر اعظم کی یہی خواہش ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو پریکٹس اور ان کی جو ورکنگ اور بہتر ہو, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, ان کو ریسرچ سپورٹ دی جائے, اور یہ تاکہ جو پارلیمنٹ کا رول ہے کرپشن کے خاتمہ کے لیے وہ زیادہ وائٹل اور بہتر ہونا چاہیے. جی بالکل ٹھیک, ان کا اچھی سوچ ہے کہ جمہوریت مضبوط ہوگی اس سے. ٹھیک, بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے MNA مخاطب تھے اور بتا رہے تھے آج جو پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. ارشاد صاحب, طارق بشیر چیمہ صاحب کی جانب سے یہ ایک بیان سامنے آیا ہے کہ EVM کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کروانا ممکن نہیں ہے. اس سے پہلے جو بلدیاتی قانون ہے اس پہ بھی مسلم لیگ قاف کے کچھ ریزرویشن سامنے آ رہے تھے. اس سے پہلے آپ نے چودھری سرور صاحب والی بات کا ذکر بھی کیا ہے. یہ پھر سے اتحادی اور کچھ قریبی لوگ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیسے حکومت بالخصوص جو وعدے ہیں ڈیلیور کرنے کے, جب اپنی آوازیں اٹھانے لگے تو پورے کر پائے گی؟ دیکھیں, چودھری سرور صاحب والی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے, یہ EVM پر جو تحفظات ہیں MQM کے اور تحریک مسلم لیگ قاف کے, GDA کے, فوری طور پر تو وہ اس حد تک دور کر دیے گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح سے نہیں کریں گے کہ یک طرفہ طور پر کچھ کر گزریں, بلکہ اس کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی, اور اس کو اس وقت نافذ کریں گے جس وقت قوم بھی تیار ہوگی, الیکشن کمیشن بھی تیار ہوگا. لیکن اب فیصلہ کر لیا گیا پنجاب گورنمنٹ نے, اور ظاہر بات ہے KPK بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ جب ہم بلدیاتی انتخابات میں آپ کے جب تک پائلٹ پروجیکٹ نہ ہو جائیں, جب تک جس مشینری نے یہ مشین استعمال کرنی ہے وہ تیار نہ ہو, اس کی تربیت نہ ہو جائے, جب تک لوگوں کو اویئرنیس نہ دے دی جائے کہ جناب آپ نے اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ الیکشن کرانے چل پڑتے ہیں, لوگ تیار نہیں ہیں, آپ کا جو عملہ ہے وہ تیار نہیں ہے, اس کی ٹریننگ نہیں ہوئی, تو خلا میں تو باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن جو لوگ پریکٹیکل پولیٹکس میں ہیں, جو ہلکا جاتی سیاست کرتے ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ یہ جگہ جگہ جھگڑا فساد ہوگا, لڑائی ہوگی, اور پھر مسائل بڑھ جائیں گے. میرا خیال ہے طارق بشیر چیمہ صاحب اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ بہتر انداز میں بتا سکتے تھے کہ یہ جو پہلے آپ نے ووٹ بھی دے دیا, پہلے مخالفت کی, پھر راضی ہوئے, راضی بھی ہو گئے, تو اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے
یہ بات آپ نے آپ کی جو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ میٹنگ ہو چکی ہے مسلم لیگ کاف کی ٹیم کی، جی ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے، ورچوئل میٹنگ ہوئی ہے، نہیں ملاقات بھی آپس میں ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کی ایک کمیٹی تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، شفقت محمود صاحب تھے، اور ادھر سے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب تھے، مونس صاحب ہوں گے۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے اور نہیں ہو سکتا؟ لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے، اصل میں جو پرابلم ہے نا، جو چودھری سرور صاحب کے کیس میں آپ دیکھ لیں، ریاض فتیانہ صاحب کے کیس میں دیکھ لیں، یہ EVM کے کیس میں دیکھ لیں، کابینہ کے اندر ہم آہنگی نہیں ہے، پالیسیز پر یہ نہیں ہے کہ کلیئر کٹ گرفت ہو وزیر اعظم کی، عمران خان صاحب کی، اپنی پارٹی کے معاملات پر، اپنی کیبنٹ پر، کہ وہ بات کہی جائے گی جو اتفاق رائے سے منظور ہوگی، اور اتحادیوں کو اعتماد میں کب لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑی آپ نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، منت سماجت کر لی، اور جب آپ کا مقصد حل ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے بالکل بھلا دیا۔ چودھری سرور صاحب کو جو شکایت ہے بڑی، وہ بھی یہی ہے کہ جناب میری جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، میں نے وہاں سرو کیا ہے برطانیہ میں، یہاں میں وہ جب کرنا چاہتا ہوں کچھ تو کوئی نہ کوئی ادھر سے رکاوٹ آ جاتی ہے، ادھر سے رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب اگر یہ جس طرح سے فتیانہ صاحب بتا رہے تھے، اگر چودھری سرور اس ڈیلیگیشن کے سربراہ ہوتے، میرا نہیں خیال کہ یہ جو کچھ مذاق بنا ہے، کم از کم یہ تو نہ بنتا، یہ کم از کم وہ نہ بنتا، اور پھر اس کا اگر وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اب بھی تو وہ ایک ٹاسک لے کے کام کر رہے ہیں، جہاں یہ بتا رہے تھے نا کہ 20-22 ملکوں کے سربراہان آئے ہوئے ہیں، 26 ملکوں کے سربراہان وہاں موجود ہیں، 195 ملکوں کی وہاں نمائندگی موجود ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے سب سے زیادہ مؤثر حصہ جو ہوگا وہ یورپ کا ہوگا۔ یورپ سے ہم پر ایک دباؤ ہے بہت بڑا، سیاسی انداز میں بھی، مالیاتی انداز میں بھی، اور ڈپلومیسی کے انداز میں بھی، یہ افغانستان کے ایشو پر، ہمارے اندرونی مسائل پر، تو وہ ایک بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے تھے۔ اس کی بجائے اگر یہ کسی وزیر کے، مشیر کے، کسی کے بال بچے وہاں چلے گئے، نوکر چاکر چلے گئے، بیوروکریٹ چلے گئے، انہوں نے جا کے کیا کیا ہوگا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اس لیے میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کو توجہ دینی چاہیے اپنی کابینہ۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔